बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज माह रमज़ान के महीने में तहज्जुद पढ़ने का सही तरीका, वक्त और नियत करने का तरीका जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को मुकम्मल देखें। बहुत से लोग माह रमज़ान के महीने में तहज्जुद की नमाज़ तो पढ़ते हैं, अपनी नींद को कुर्बान कर कर अल्लाह से मांगने तो उठते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने का सही तरीका नहीं आता। कुछ लोगों को नियत करने का तरीका नहीं आता, कुछ लोगों को तहज्जुद की नमाज का वक्त मुकर्रर नहीं पता। आज मैं माह रमज़ान के महीने में अपने तमाम बहनों और भाइयों के लिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका, वक्त और नियत करने का तरीका, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। जो लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, माह रमज़ान के महीने में तहज्जुद की नमाज़ इस तरीके से पढ़ेंगे, रब काबा से जो भी मांगेंगे अल्लाह उनकी हर हाजत पूरी फरमाएगा। आप और मैं जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना रहमतों बरकतों वाला महीना है और माह रमज़ान की रातें कितनी कबूलियत की रातें हैं। इन रातों में जो लोग नमाज तहज्जुद के लिए उठते हैं, अपनी नींद को कुर्बान कर कर अल्लाह के सामने झोली फैलाते हैं, अल्लाह के सामने सजदा रुकू करते हैं, अल्लाह के सामने ज़िक्र अस्कार करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, वो अल्लाह करीम के प्यारे हो जाते हैं, वो अल्लाह के लाडले हो जाते हैं, वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं और वो रब करीम से जो मांगते हैं अल्लाह उनके नसीब और तकदीर में लिख देता है। माह रमज़ान का पूरा महीना बाकी है। अगर आप लोग भी माह रमज़ान की बरकतों को समेटना चाहते हैं, माह रमज़ान की रातों में तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, माह रमज़ान की रातों में अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें। तहज्जुद की नमाज़ तो आम दिनों में बड़ी फ़जीलत वाली रात है, क्योंकि माह रमज़ान के महीने में तहज्जुद के वक्त, रात के आखिरी पहर, अल्लाह आखिरी आसमान पर आता है और ख़ुद सदाएं लगाता है कोई मांगने वाला? अल्लाह वालो, वो रब जो रासिक है, खालिक है, मालिक है, जिसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, वो रब ख़ुद आखिरी आसमान पर आकर बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, बता तुझे क्या चाहता है, तो कितनी बदकिस्मती है कि अल्लाह आसमान पर आवाज़ें लगा रहा है कोई बेरोज़गार जिसे रोज़गार दे दूँ, है कोई बे औलाद जिसे औलाद दे दूँ, है कोई मकरूज़ जिसे कर्ज से निजात दे दूँ, है कोई बेटी के रिश्तों के लिए परेशान, है कोई बेटा के ख्वाहिशमंद। अल्लाह आवाज़ें लगाकर एक एक शख्स से पूछ रहा है और कितनी बदकिस्मती है कि हम सीना तान कर सोए होते हैं। अल्लाह वालों, माह रमज़ान के महीने में तहज्जुद पढ़ने का मौका मिल रहा है। हर कोई सहरी के लिए उठता है, सहरी के लिए रोज़ा रखने की नीयत से उठता है। कम से कम आधा घंटा पहले उठकर अगर आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लें, 4 रकत नफल पढ़ लें और एक तस्बीह सूरह इखलास की कर लें, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, ये तहज्जुद के 4 नफल तकदीर के बंद तालों को खोल देते हैं। एक वक्त वो होता है कि जब मैं, आप और इस दुनिया में मौजूद हर इंसान अपने मुश्किल वक्त में, अपनी किसी भी परेशानी को लेकर, मुसीबत को लेकर, बीमारी को लेकर, तंगदस्ती को लेकर अल्लाह के हजूर पेश होता है, मस्जिदों में जाता है, रातों को नमाज़ें पढ़ता है, उठ उठ कर दुआएं करता है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है। लेकिन माह रमज़ान के महीने में तहज्जुद का वक्त, रात की आखिरी पहर, सहरी से कुछ देर पहले जो शख्स अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह आखिरी आसमान पर आता है, बंदे के करीब आकर पूछता है, मैं रिज़्क़ की तकसीम करने आया हूँ। अल्लाह तहज्जुद के वक्त रिज़्क़ की तकसीम करता है। जो शख्स माह रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त 4 रकत नफल और सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, जो मांगेगा अल्लाह उसके नसीब में लिख देगा। और ये वसीफ़ा, ये 4 रकत नफल तहज्जुद के पढ़ने के बाद आपको फ़ौरी तौर पर नतीजा मिलता है। आप माह रमज़ान के महीने में जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं उसकी तसीर व ताकत है, लेकिन तहज्जुद का वक्त, ये वो कबूलियत का वक्त है कि जिसमें अल्लाह मुझ से निकली हर बात फ़ौरन पूरी फरमाता है। ये वजीफ़ा, ये अमल, ये तहज्जुद के 4 रकत नफल आपकी आने वाली नस्लों की तकदीर के बंद ताले खोल देंगे। ये अमल इतना पुरतसीर है कि अगर आप एक हाथ में ये वसीफ़ा मुकम्मल करते हैं, अल्लाह दूसरे हाथ में कामयाबी को रख देता है। तहज्जुद के वक्त 4 रकत नफल तहज्जुद के और सूरह इखलास पढ़ने के बाद अल्लाह पढ़ने वाले से इतना राज़ी हो जाता है कि आसमान से नूरी मखलूक, अल्लाह के फ़रिश्ते गैबी मदद लेकर पहुँच जाते हैं। आज अगर आप में से कोई बेरोज़गार बैठा है, रोज़गार के लिए परेशान है, रिज़्क़ के लिए परेशान है, आज
رمضان کے مہینے میں 4 رکعت نفل تہجد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ یہ راتیں بار بار نہیں آئیں گی، یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، پورے سال کے دن پھر جاتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جن کے گھر میں اولاد نہیں، اولاد کے لیے اٹھ کر 4 رکعت نفل تہجد کے پڑھیں۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں، بیٹے کی نیت سے پڑھو۔ اگر آپ کے گھر میں قرض ہے، قرض کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھو۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھو۔ دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھو۔ کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے ہیں۔ ماہ رمضان کی راتوں کی قدر کرو۔ ان راتوں میں اللہ کے سامنے جولی پھیلا کر بیٹھ جاؤ۔ ان راتوں میں اپنے مقدر کے ستارے چمکا لو۔ ان راتوں میں مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج میں ان راتوں میں جو لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو ماہ رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا نہیں آتی، ان راتوں میں نفل نماز پڑھنا نہیں آتی، قرآن مجید کی تلاوت کا نہیں پتہ، کون سی تسبیح کریں، کیا پڑھیں کہ اللہ راضی ہو جائے، آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آج میں اپنی تمام بہن اور بھائیوں کو ماہ رمضان کی راتوں میں تہجد کی عبادت کا، تہجد میں پڑھے جانے والے نفل کا اور تہجد میں پڑھی جانے والی خاص تسبیح کا بہتر وظیفہ بتا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ صبح سحری سے پہلے راتوں رات آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ نہیں یقین آتا تو ماہ رمضان کے مہینے میں سحری سے پہلے تہجد کے وقت ایک بار یہ 4 رکعت نفل نماز اور سورہ اخلاص کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں اصل عبادت کیا ہے، ماہ رمضان کی راتوں میں اصل نفل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی تسبیح پڑھی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ رمضان کی ہر رات آپ یہ وظیفہ، یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں جتنے خزانے لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ راتیں بار بار نہیں آتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سحری کے وقت، رات کے آخری پہر اٹھ کر کوشش کریں کہ اگر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو تہجد پھر ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نماز عشاء کے بعد چند دیر کے لیے سو جائیں، پھر سحری سے پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آئیے آج ماہ رمضان کی راتوں میں تہجد کے وقت کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ماہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ماہ رمضان کے مہینے میں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سورہ اخلاص کی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے مالک و مولا، آج ماہ رمضان کے مہینے میں جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما دے۔ تیرے منگتے، تیرے بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، مقروض ہیں قرض سے نجات دے دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمارے تمام دکھوں کو، غموں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم فرما کر اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان کی راتوں میں تو آخری آسمان پر آتا ہے، رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تیرے سامنے ماہ رمضان کی راتوں میں ہم جولی پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم پر اپنا خاص کرم فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں تہجد کی اس خصوصی نماز دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھ رہا ہے تو یاد رکھنا، یہ
نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سال میں صرف ایک بار بتایا جاتا ہے۔ آج اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنی سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنی کامیابی میں سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ اس لیے آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور بتائے گئے طریقے سے نفل نماز پڑھیے گا۔ ماہ رمضان میں رات سحری سے پہلے اٹھ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 ساعت کے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، یہ سب سے افضل درود ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی مصیبت و پریشانی کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر تہجد کے وقت رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور سامنے پیش ہو کر آپ نے سب سے پہلے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر 4 رکعت نفل تہجد کے پڑھنے ہیں۔ یہ خاص طریقہ آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے، نہ کوئی بتائے گا۔ برسوں بعد سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی خاص نماز ہے، جیسے وہ ماہ رمضان میں تہجد کے وقت نماز پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے اور رب کعبہ سے جو مانگتے اللہ ان کی حاجت کو پورا فرماتا۔ آج سورہ اخلاص پڑھتے ہی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد کریے کہ ماہ رمضان کی رات ہے، قبولیت کا وقت ہے، خاموشی کا عالم ہے۔ اللہ آخری آسمان پر بندے سے پوچھتا ہے، بتا کوئی ہے کوئی بے روزگار، ہے کوئی بے اولاد، ہے کوئی مقروض؟ اور جب آپ اس رات کے پہر میں خاموشی سے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اپنی حاجت، اپنی مراد کو دل میں لیے ہوئے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کریں گے تو عرش الہی پر بیٹھا رب آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیجے گا کہ جاؤ دیکھو یہ کون اللہ کو اللہ کی وحدانیت سے پکار رہا ہے، کون سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں تہجد کے وقت جس گھر میں صرف 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ اور اس کی آنے والی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آج اگر آپ اپنے گھر میں اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہی اللہ راضی ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، سورہ اخلاص کا ذکر رات کے اس پہر کرنے والا منہ سے جو نکالتا ہے، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ 21 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 21 حاجتیں لے کر بیٹھیں، 21 مرادیں لے کر بیٹھیں، 21 خواہشیں لے کر بیٹھیں، تو اللہ 21 بار توجہ اور دھیان کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنے والے کی 21 مرادیں، 21 حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے۔ 21 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ یا باپ نے 4 رکعت نفل نماز تہجد کے پڑھنے ہیں، 2 کر کے۔
نیت کا طریقہ سن لیجئے۔ 2 رکعت نفل نماز تہجد کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ مکمل پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرتے ہی بغیر کسی سے بات کیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، فوری طور پر آپ نے دوسری رکعت یعنی کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اب دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوبارہ نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز حاجت کے تہجد کے وقت ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ پہلے نفل تہجد کے تھے، اب جو دوسرے 2 نفل ہیں یہ حاجت کے ہیں، تہجد کے وقت پڑھنے کی نیت بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے تہجد کے وقت ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون پڑھتے ہی رکوع و سجود کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کی دیر ہے، آپ کے 4 رکعت نفل نماز تہجد مکمل ہو چکی۔ سلام پھیرتے ہی آپ نے فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے اللہ کا صرف ایک نام پڑھنا ہے، یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں موقع ملا ہے اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اور آج جو سینے کا راز میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں جس انسان نے تہجد کے وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیا، وہ اور اس کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، کبھی آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آپ کی غربت، آپ کی تنگ دستی، آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سجدے کی حالت میں یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام مبارک جس کی قسم اللہ نے خود کھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ آپ نے سجدے کی حالت میں 21 بار یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کو 21 بار پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں 21 بار یا فتاحو پڑھتے ہوئے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو ماہ رمضان کا مہینہ موجود ہے، ایک بار تہجد کے وقت یہ نفل سورہ اخلاص اور یا فتاحو کو میرے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھو، اور رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے مانگ کر دیکھو جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت سحری کرنے بیٹھو گے، دسترخوان پر اللہ آپ کو خوشخبری سنا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ماہ رمضان میں تہجد کے وقت شروع سے لے کر اینڈ تک اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ، نیت، وقت اور وہ خاص تسبیح جو آج تک تہجد کے وقت نہ کبھی کسی نے بتائی ہے، نہ کوئی بتائے گا، آج فی سبیل اللہ آپ کے حوالے کر دی ہے۔ کروڑوں کا وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا۔ آج بیٹا چاہیے بیٹا مانگو، اولاد چاہیے اولاد کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، جس کو جو بھی چاہیے آج رب کریم سے نیت کر کے مانگنا۔ اب یا فتاحو کو سجدے کی حالت میں 21 بار پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے تہجد کے وقت یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگے، پیارے حبیب کے صدقے سے مانگیے، ماہ رمضان کی عصمت کے مطابق مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔
اے میرے مالک مولا، ماہ رمضان کے مہینے میں مجھ سمیت ہم سب کو تہجد کے وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حافظ۔